میری बहू حاملہ हुई तो मेरा बेटा उसका बहुत ख्याल रखता, मगर बहू हर वक्त रोते हुए अपने पेट पर उंगली लगाकर मुझे कुछ समझाना चाहती, लेकिन मेरे बेटे को देखकर उसके चेहरे पर पसीना आ जाता। वो गूंगी थी, मुझे कुछ समझ ना आता। मैंने बेटे से पूछा तो वो बोला, माँ, आपका वहम है। बेटे ने मुझे उम्रे के लिए भेज दिया। बहू रोती रही, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन मैं चली गई। जब वापस आई तो पता चला बहू तो फोत हो गई थी और बेटे ने उसे दफना दिया है। ये सुनकर मैं बहुत रोई। एक दिन सफाई करते हुए बहू के बेड की चादर हटाई तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं रोते हुए अपना मुंह नोचने लगी, क्योंकि वहां पर मेरे बेटे ने अपनी पसंद से एक गूंगी लड़की से शादी की थी। वो इंतहा की खूबसूरत थी और मेरी बहुत इज्जत करती थी। मैं जब भी उसके कमरे में जाती तो वो इशारों में मुझसे बहुत बातें करती। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी तरह एक दिन मैं उसके कमरे में गई तो वो बैठी रो रही थी और उंगली अपने पेट पर रखकर अजीब से इशारे करने लगी। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा और सोचा कि शायद बहू हामला हो गई है और घबरा रही है कि अब आगे क्या होगा। मैंने प्यार से उसे समझाया, ये तो खुशी की बात है, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। मेरा बेटा डॉक्टर था। जब मैंने उससे कहा कि लगता है तुम्हारी बीवी हामला हो गई है, तब उसने कहा, आपको बेहतर पता होगा। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो चुप करके अस्पताल चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद मैं वॉशरूम से निकली तो बहू के कमरे से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। मैं भागकर अंदर गई तो बहू जमीन पर लेटी हुई थी और बेटा उसके पास बैठा था। मैंने घबराकर कहा, इसे क्या हुआ है? चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। तब बेटे ने कहा, मैं खुद डॉक्टर हूँ, इसे कुछ नहीं हुआ, घबराने वाली बात नहीं, ये अभी ठीक हो जाएगी। मैं कुछ लम्हे वहां ठहरी और फिर बाहर आ गई, मगर मेरा दिल बेचैन था। उसी शाम बेटा मेरे पास आया और बोला, अम्मी, आपके उम्रे के कागजात मुकम्मल हो गए हैं, आप जाएं, पहले उम्रा करके आए। मैं पिछले 2 साल से उम्रे पर जाने का कह रही थी, मगर बेटा मुझे भेज नहीं रहा था। अब अचानक मैं हैरान भी हुई और खुश भी हुई। चलो मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जब उम्रे पर जाने लगी तो बहू ने मुझे बहुत रोका कि आप मत जाएं। बहू को रोता देखकर मेरा दिल भी घबरा रहा था, मगर मैं उसे समझाकर चली गई कि मैं वहां तुम्हारे लिए दुआ करूंगी और वापस आ जाऊंगी। मैं अल्लाह के घर गई तो वहां बहू के लिए बहुत दुआएं की और जब उम्रा मुकम्मल करके घर लौटी तो घर में खामोशी थी। दरवाजा मेरे बेटे ने खोला। चेहरे पर अजीबो गरीब सुकून था, मगर आंखों में नींद जैसा असर। मैंने पूछा, बहू कहाँ है? वो बोला, अम्मी, वो अब नहीं रही, मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई। क्या, कैसे? वो बोला, अचानक तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले गए, मगर जानबर ना हो सकी। मैं वहीं बैठ गई, जमीन घूमती महसूस हुई। सिर्फ इतना पूछा, जनाजा? वो बोला, दफना दिया आपके आने से पहले। जब बेटे ने कहा कि बहू अब इस दुनिया में नहीं रही तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें छीन ली। मैं वहीं दरवाजे के करीब बैठ गई। जुबान से कोई लफ्ज ना निकल सका। मैंने कहा, तुमने जनाजा क्यों नहीं दिखाया? मैंने तो आखिरी दीदार भी ना किया। उसने नजरें झुकाई और बोला, अम्मी, उस वक्त हालात ऐसे थे, सब कुछ अचानक हुआ। डॉक्टर्स ने कहा फौरन दफना दे वरना लाश खराब हो जाएगी। मैं थकी हारी थी, जहन में हजार सवाल, मगर जिस्म में हिम्मत नहीं थी। कुछ दिन खामोशी से गुजर गए। घर में सिर्फ खामोश दीवारें थीं और बेटे का अजनबी सा चेहरा। वो अब बहुत कम बात करता, कमरे में बंद रहता, अक्सर क्लिनिक में मसरूफ दिखाई देता। मैंने सोचा शायद ये भी मेरी तरह तड़प रहा है, मगर अजीब बात ये थी कि उसके चेहरे पर ना कोई अफसोस था, ना कोई अफसुर्दगी। मैं हर रात बहू की याद में आंखें बंद करती तो उसके आंखों के इशारे, रोते हुए हाथ, सब याद आते। दिल जैसे जोर से कहता, कुछ तो गलत है। एक दिन दोपहर अचानक दिल में बेचैनी बढ़ी। किसी अनजानी कशिश ने मुझे मजबूर किया कि मैं उसके क्लिनिक जाऊं। मैंने बगैर इत्तला दिए निकलने का फैसला किया।
क्लिनिक पहुंचकर दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का मंजर आम दिनों जैसा नहीं था। इस्तकबालिया पर कोई नहीं था। रोशनी मध्यम थी, जैसे जानबूझकर हल्की रखी गई हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ी, कदम जैसे लरज रहे हों। एक दरवाजे के पीछे से मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। ये कोई आम रोना नहीं था, ये गूंगी लड़की का जोर से कुछ कहने की कोशिश करने वाला रोना था, जैसे रूह चीरती हो। मैं साकित रह गई, पसीने में शराबूर, कांपते हाथों से दरवाजा थोड़ा सा धकेला। सामने मंजर ऐसा था जो मेरे हवास पर कहर बनकर गिरा। मेरी बहू, वही जो मर चुकी थी, वो जिंदा थी। पेट नुमाया था, वाज़े तौर पर हामला थी, मगर उसके हाथ और पांव जंजीरों से जकड़े हुए थे। वो जमीन पर बैठी थी, एक पुरानी चादर लपेटे, सर नीचे झुकाए रो रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी। उसकी आंखों ने जैसे मुझे देख लिया। मेरी चीख निकल गई, या अल्लाह, ये क्या है। मैं भागकर उसके पास गई, उसके बंधे हाथों को छुआ। बेटा, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम जिंदा हो? मैंने बेटे को आवाज दी। आओ, तुम्हें माँ ने बुलाया है। वो आया, चेहरे पर इज़्तिराब मगर दिखावे का जब्त भी। मैं चिल्ला उठी, ये क्या है? मेरी बहू तो मर गई थी। उसने नजरें चुराते हुए कहा, अम्मी, आप समझ नहीं रही, ये लड़की पागल है, अपने बच्चे को मार डालेगी, इसीलिए मैंने इसे जंजीरों में रखा है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने बहू की आंखों में देखा, वो मुसलसल पेट पर हाथ रखती जैसे कोई फरियाद हो। क्या तुमने झूठ बोला? मैंने बेटे को झटक दिया। क्या ये सब तुम्हारी मंसूबाबंदी थी? वो रुककर बोला, अम्मी, आपको समझाने की जरूरत है। मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। ये लड़की सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मरीजा भी है, मेरी थीसिस का मरकजी किरदार। मैंने कहर से कहा, तो क्या तुमने एक माँ बनने वाली औरत को कैद करके तजर्बागाह का हिस्सा बनाया? क्या डॉक्टर इतने सफाक होते हैं? उसने कहा, अम्मी, दुनिया में हर बड़ी तहकीक कुर्बानी मांगती है। आप समझे, मैं साइकोलॉजी में इनकलाबी काम कर रहा हूँ। मैंने नफरत से कहा, कुर्बानी अपनी दोस्ती अपने वक्त की दो, किसी की बीवी और बच्चे की नहीं। मेरी बहू हाथ जोड़कर इशारे कर रही थी, जैसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो। वो बार बार पेट पर हाथ रखती, जैसे बच्चा कुछ कहना चाहता हो, जैसे रहम मांग रहा हो। मैंने दिल में सोचा, क्या वो ये कहना चाहती है कि बच्चा खतरे में है, या कुछ और छुपा हुआ है? मैंने बेटे से कहा, सब कुछ सच सच बताओ, वरना ये माँ खामोश नहीं रहेगी। उसने मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, अम्मी, मैंने जब मेडिकल में स्पेशलाइजेशन ली, तब से मैं इंसानी रद्दे अमल पर काम कर रहा हूँ। मेरे थीसिस का उन्वान है, खामोशी के अंदर का शोर। मुझे गूंगी लड़की की जरूरत थी, जो दुनिया से कटी हो, बोल ना सके, और जिस पर मैं ज़हनी तजर्बात कर सकूं। मेरी आंखें भर आईं, तो तुमने उसे इंसान नहीं, तजर्बा समझा। वो बोला, अम्मी, वो मेरे तजर्बात को रद्द नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी, सवाल नहीं कर सकती थी। मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें डॉक्टर बनाने में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, मगर तुमने तो इंसानियत ही बेच दी। मेरी बहू ने जमीन पर उंगली से कुछ लिखने की कोशिश की। मैंने करीब जाकर देखा, वो बार बार कुछ अल्फाज बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसे बचाओ, बच्चा खतरा। मुझे यकीन हो गया, वो मदद मांग रही है, वो सिर्फ कैद नहीं, अजियत में है। मैंने कहा, तुमने इससे शादी क्यों की? क्या ये सब निकाह का धोखा था? वो बोला, निकाह सिर्फ कानूनी तहफ्फुज था, ताकि तहकीक में कोई रुकावट ना आए, आपको लगे सब ठीक है और वो मुझसे भाग ना सके। मैंने आगे बढ़कर बेटे के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। निकाह एक मुकद्दस रिश्ता है, ना कि रिसर्च लाइसेंस। वो चौंक गया। पहली बार शायद मेरी आंखों में डर था। मैंने कहा, आज तो सिर्फ माँ का सामना है, कल अदालत का भी होगा। मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि खामोश नहीं रहूंगी। मैं क्लिनिक से बाहर आई, सीधी एक सोशल वर्कर दोस्त के पास गई, जो खवातीन के हकूक पर काम करती थी। मैंने तमाम तस्वीर और वीडियोस दिखाई। उसने हैरानी से कहा, ये केस मीडिया तक जाना चाहिए, ये जुल्म की इंतहा है। हमने कानूनी मुशीर से बात की और इब्तदाई दरखास्त तैयार की। साथ ही मैंने तय किया कि मैं बहू के इशारे सीखूंगी, ताकि उसकी फरियाद को अल्फाज दे सकूं। उस दिन रात मैंने ख्वाब में अपनी बहू को बोलते देखा। वो कह रही थी, माँ, मुझे बचा लो। अब फैसला हो चुका था। वो लड़की जिसे मेरा बेटा मुर्दा कह चुका था, वो अब मेरा मकसद बन चुकी थी, और मैं उसकी माँ बनकर उसके लिए दुनिया से लड़ने वाली थी।
اگلی صبح میں نے فجر کے بعد دعا مانگی کہ اللہ مجھے ہمت دے۔ میں نے سوچا اگر آج بھی کچھ نہ کیا تو شاید کل کے لیے بہت دیر ہو جائے گی۔ میں خاموشی سے تیار ہوئی اور دوبارہ کلینک کا رخ کیا۔ استقبالیہ پر کوئی موجود نہ تھا، جیسے ہر دن کی طرح وہ جگہ جان بوجھ کر ویران رکھی جاتی ہو۔ میں سیدھی اس کمرے میں گئی جہاں میری بہو کو قید رکھا گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو وہی خاموش منظر، بہو زنجیروں میں جکڑی زمین پر بیٹھی، چہرہ اترا ہوا اور آنکھوں میں درد کی لکیریں۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر آہستہ سے سر جھکا لیا، جیسے وہ شرمندہ ہو کہ میں اسے اس حالت میں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور اشاروں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کچھ روز قبل میں نے اشاروں کی ابتدائی زبان سیکھنا شروع کر دی تھی۔ میں نے پوچھا بچہ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے سر ہلانے لگی، آنکھوں سے پانی بہنے لگا جیسے دہائیاں دے رہی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا میں تمہیں بچاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اسی دوران میری نظر میز پر رکھی ایک فائل پر پڑی، اس پر بیٹے کا نام اور ہاتھ سے لکھے کچھ جملے تھے۔ میں نے فائل کھولی، دل دھڑکنے لگا۔ اس میں درج تھا گونگی لڑکی پر نفسیاتی تجربات، مرحلہ اول مکمل تنہائی، مرحلہ دوم خوفناک آوازوں کی آڈیو فیڈ، مرحلہ سوم بچہ پیدا ہونے سے پہلے دماغی رویوں میں تبدیلی کا مشاہدہ۔ میں لرز گئی۔ اس میں نیچے ایک لائن نے میرا دم ساتھ کیا، کیا تنہا اور قید شدہ ماں بچے کو غیر انسانی حالات میں جنم دے سکتی ہے؟ کیا وہ نفسیاتی طور پر ٹوٹے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ یہ کوئی تحقیق نہیں تھی، یہ ایک بے رحم تماشا تھا، انسانیت کے نام پر حیوانیت کا تجربہ، ایک نئی زندگی کو اذیت کے ماحول میں پروان چڑھانے کا منصوبہ۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور بیٹا اندر داخل ہوا، مجھے دیکھ کر چونکا۔ امی آپ پھر؟ میں نے چیخ کر کہا یہ انسانیت ہے، یہ تمہارا سائنس ہے۔ وہ پرسکون انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا جیسے میں کوئی جذباتی خاتون ہوں اور وہ کوئی اعلیٰ درجے کا مفکر۔ کہنے لگا امی آپ ایک عام عورت ہیں، آپ یہ سب نہیں سمجھ سکتی، میں جو کر رہا ہوں وہ انسانی دماغ کی حدود کو آزمانا ہے، یہ ریسرچ مجھے نوبل انعام تک لے جائے گی۔ میں نے فائل اس کے منہ پر پھینکی، انعام چاہیے تمہیں تو اپنی ذات پر تجربہ کرو، ایک بے زبان عورت اور اس کے آنے والے بچے پر کیوں؟ اس نے کہا امی گونگی لڑکی خاموش ہوتی ہے، شکایت نہیں کرتی، سب برداشت کرتی ہے، یہی میرے تجربے کے لیے بہترین سبجیکٹ ہے۔ میں نے کہا وہ سبجیکٹ نہیں، تمہاری بیوی ہے، میرے گھر کی بہو ہے اور سب سے بڑھ کر ایک ماں ہے۔ میں نے بہو کی طرف دیکھا، وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس مکالمے کی ایک ایک بات کو سمجھ رہی ہو۔ اس نے ایک دم دونوں ہاتھ جوڑ لیے، پھر انگلیوں سے مت چھوڑنا لکھنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ تبھی میں نے ایک نیا قدم اٹھانے کا سوچا۔ میں نے بیٹے کے کمپیوٹر کی طرف دیکھا جو کھلا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور بہانے سے وہاں جا کر اس کی ریسرچ فائلز اور ویڈیوز کا بیک اپ لے لیا۔ میرا بیٹا سمجھا شاید میں خاموش ہو گئی ہوں، مگر میں صرف تیاری کر رہی تھی۔ اس نے طنزیہ ہنسی سے کہا امی آپ اس سب کو روک نہیں سکتی، سسٹم مجھے بچائے گا۔ میں نے پہلی بار سکون سے کہا تم سائنس کے نام پر ظلم کر رہے ہو اور اللہ کے قانون سے بڑا کوئی سسٹم نہیں۔ وہ ہنسا آپ کو تو فائلیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی، کسی کو کیا سمجھائیں گی؟ میں نے سوچا تجربے کی زبان تمہاری ہو سکتی ہے مگر دکھ کی زبان میں بولوں گی اور دنیا سنے گی۔ میں بہو کے قریب جھکی اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا بیٹی ہمت رکھو، بس کچھ دن اور تم آزاد ہو جاؤ گی اور تمہارا بچہ بھی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں جیسے امید کے دیے جلنے لگے ہوں۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ بیٹا بولا امی واپس آنا ورنہ آپ کو بھی مجھ سے دور رہنا پڑے گا۔ میں نے دروازہ کھولا اور پلٹ کر کہا تم پہلے ہی بہت دور جا چکے ہو، اب واپس آنے کی باری میری ہے مگر تمہاری نہیں۔ اس دن جب میں کلینک سے باہر نکلی تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر ارادہ فولاد کی طرح مضبوط تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اب اسے اس قید سے نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہ رات میرے لیے ایک جنگ کی تیاری جیسی تھی۔ میں نے موبائل پر تمام ویڈیوز، تصاویر اور کلینک کے کمرے کے اندرونی مناظر ایک علیحدہ فولڈر میں محفوظ کیے۔ پھر میں نے علاقائی پولیس اسٹیشن پر کال کی اور کہا میری بہو کو ایک ڈاکٹر نے غیر قانونی طور پر قید کر رکھا ہے، وہ حاملہ ہے اور اسے اذیت دی جا رہی ہے۔
पुलिस ने अगली रात छापा मारा। मैं भी उनके साथ गई। दरवाजा खोला तो बेटा पुरसुकून खड़ा था, जैसे सब पहले से मालूम हो। उसने कहा, अफसर साहब, आप गलत इत्तला पर आए हैं। यहाँ कोई कैदी नहीं, आप चाहें तो पूरा क्लिनिक देख लें। मैं दिल ही दिल में दुआ करती रही कि वो झूठ पकड़ा जाए, मगर जब हम उस कमरे में गए जहाँ बहू कैद थी, वहाँ कुछ भी न था। बेड खाली, जंजीरों के निशान तक मिटाए गए थे। पुलिस अफसर ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, ये झूठा है, इसी कमरे में थी। वो फौरन बोला, अम्मी कभी कभी जज्बात में आकर कुछ ज्यादा ही सोच लेती हैं, इन्हें वहम हो जाता है। पुलिस वाले वापस चले गए और मैं अपनी ही सच्चाई के सामने लाचार खड़ी रह गई। उस रात मैं सो न सकी, मगर अगले दिन मुझे एक नया रास्ता मिला। मैंने एक समाजी इदारे से राब्ता किया जो गूंगे बहरे अफराद की मदद करता था। मैंने वहां जाकर उनसे गुजारिश की कि मेरी बहू की जुबान को समझने के लिए कोई माहिर भेजे। एक बाशऊर हमदर्द खातून रजामंद हुई। अगली दोपहर मैं उस माहिर खातून के साथ क्लिनिक पहुंची। इस बार मैंने बेटे को कहा, ये मेरी दोस्त है, वो तुमसे कुछ तबी मशवरा लेना चाहती हैं। उसने हमें अंदर आने दिया, मगर शायद वो पूरी तरह चौकस न था। जैसे ही वो खातून मेरी बहू के करीब पहुंची और इशारों से बात शुरू की, बहू की आंखों में जैसे जान आ गई। उसने हाथों से, आंखों से और थरथराती उंगलियों से कुछ समझाना शुरू किया। माहिर खातून कुछ लम्हे बाद मेरी तरफ बढ़ी और धीमी आवाज में कहा, वो बार बार एक ही बात कह रही है, बचाओ। उसका कहना है कि उसका शोर उसे पागल कहता है, मगर वो जानती है कि उस पर तजर्बात किए जा रहे हैं। वो डर रही है कि उसका बच्चा खतरे में है और अगर जल्दी मदद ना मिली तो वो या बच्चा या दोनों जान से हाथ धो सकते हैं। मेरे वजूद में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने बेटे को घूरा, क्या अब भी तुम इनकार करोगे? क्या अब भी तुम इसे मरीजा कहोगे? वो खामोश रहा। इस बार वो निगाहों का सामना ना कर सका। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या रब, मुझे अब कोई ऐसा रास्ता दिखा जो उसे हमेशा के लिए इस कैद से निकाल दे। उसी शाम मैं एक वकील से मिली। मैंने तमाम शवाहिद उसके हवाले किए। उसने कहा, ये केस हम अदालत में ले जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी गवाही मजबूत रखनी होगी। अगर आप माँ होकर सच बोलेंगी तो अदालत इंसाफ देगी। मैंने कहा, मैं माँ के साथ अब इंसान भी हूँ और एक मजलूम औरत की गवाही भी दूंगी। अगले दिन अदालत में इब्तदाई दरखास्त दायर हो गई। मेरे बेटे को तलब किया गया और साथ ही क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज, मेरी तस्वीर और बहू की माहिर के जरिए तजर्बा शुदा तहरीरी गवाही भी शामिल की गई। जज ने केस संजीदगी से लिया और फौरी तौर पर बहू को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। वो लम्हा मेरे लिए जैसे किसी जंग के पहले फतह की गूंज थी। एक रात मेरे दिल को अजीब सा इज़्तिराब घेरने लगा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने सोचा, कल अस्पताल में बहू का बकायदा तिब्बी मुआयना होना है। अदालत के हुक्म पर अमल हो रहा है। शायद अब वो कुछ नया खेल खेले। मैं रात गई क्लिनिक के करीब गई। दरवाजे पर ताला नहीं था। ये बात ही मेरे शक को पुख्ता करने के लिए काफी थी। आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। वहाँ रोशनी मध्यम थी और कुछ फासले पर एक मध्यम सी सिसकी सुनाई दी। कमरे के दरवाजे की झरी से झांका तो दिल दहल गया। बेटा बहू को जबरदस्ती इंजेक्शन लगा रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी बेरहमी थी कि मैं खुद को रोक न सकी। बहू नीम बेहोश और आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। मैंने फौरन मोबाइल निकाला, चुपकर वीडियो बनाई। इस बार मैंने ना रोका ना चीखी, सिर्फ सबूत जमा किए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि वो उसे बार बार कुछ पिला रहा है और साथ कह रहा है, कल तुम अस्पताल नहीं जाओगी, तुम्हें अगर होश आया तो सच उगल दोगी और मुझे सब कुछ खोना पड़ेगा। मैं खामोशी से बाहर निकली और सीधी अपने वकील के घर गई। रात के 3 बजे थे। मैंने उसकी बीवी से दरवाजा खुलवाया और कहा, बस एक बार ये वीडियो देख लो, बाकी मैं तुम्हारे कदमों में हूँ। वो वकील बेदार हुआ, वीडियो देखी और फौरन हंगामी दरखास्त तैयार की। सुबह होने से पहले अदालत खुलने की इजाजत ली गई और मजिस्ट्रेट के घर जाकर इस असनाई हुक्म लिया गया कि फौरी तौर पर बहू को क्लिनिक से निकालकर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उसी सुबह पुलिस हमारे साथ थी। जब हम क्लिनिक पहुंचे तो बेटा सोने की अदाकारी कर रहा था। पुलिस ने उसे उठाया और वारंट दिखाया। वो घबरा गया।
مگر فوراً بول پڑا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، وہ میرے خلاف ہو چکی ہے۔ میں نے موبائل سامنے کر دیا، یہ جھوٹ ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں انجیکشن نہیں، یہ وہی کمرہ نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا اور پولیس نے اسے ہتھ کڑی پہنا دی۔ ہمیں جب بہو ملی وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ نرسوں نے فوراً طبی امداد دی اور سرکاری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وہاں جب مکمل چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا اس عورت کے جسم پر مسلسل تشدد، ادویات کا غیر ضروری استعمال اور خوراک کی شدید کمی کے آثار ہیں۔ بچہ کمزور ہے لیکن اگلے چند دنوں میں حالات بہتر ہوئے تو بچ سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے آنسو بے قابو ہو گئے۔ میں بہو کے بستر کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا اب کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تم محفوظ ہو۔ اس کی پلکیں ذرا سی لرزیں جیسے میری بات سن لی ہو۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی پولیس میرے بیٹے کو لے گئی، میڈیا کو خبر ہو گئی۔ اگلے دن تمام چینلز پر یہی سرخی تھی، مشہور نیورو سائیکیٹرسٹ اپنی بیوی پر غیر انسانی تجربات کرتا رہا۔ ماں کی گواہی نے کیس کا رخ موڑ دیا۔ رپورٹرز نے مجھ سے رابطہ کیا مگر میں نے کہا یہ قصہ مظلوم کی زبان سے نہیں، قانون کی زبان سے سنا جائے گا۔ میں صرف ایک ماں ہوں جو ایک اور ماں کو بچانے نکلی ہے۔ چند دنوں میں ملک بھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ خواتین کے حقوق کی تنظیموں نے سوشل میڈیا پر آواز بلند کی۔ عدالت نے کیس کو عوامی دلچسپی کا حامل قرار دے کر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دیا۔ میں ہر سماعت میں بہو کے ساتھ ہسپتال سے عدالت تک جاتی، اس کا ہاتھ تھامے جیسے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب وہ اکیلی نہیں۔ ہسپتال کے ایک کونے میں بیٹھ کر میں روز اپنے رب سے فریاد کرتی، یا اللہ تو نے مجھے اس امتحان میں ڈالا، تو ہی میرے لیے فتح کا راستہ کھولے گا۔ اور مجھے یقین تھا کہ جو ظلم میرے رب کے علم میں ہے وہ کبھی خاموش نہیں رہتا۔ ہسپتال میں اسے منتقل کیے ہوئے چند دن ہو چکے تھے۔ عدالت کے حکم کے مطابق اس کے لیے علیحدہ کمرہ مختص کیا گیا جہاں خواتین گارڈز تعینات تھیں۔ کمرہ سادہ سا تھا مگر اس کی خاموشی اذیت سے کہیں بہتر۔ اس کے چہرے پر کمزوری تھی مگر وہ خوف جو میں نے اس کی آنکھوں میں قید کے دنوں میں دیکھا تھا اب رفتہ رفتہ مٹ رہا تھا۔ وہ اب بھی زیادہ بول نہیں سکتی تھی مگر اس کی خاموشی میں سکون تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ جان چکی ہے کہ اب اس پر ظلم کرنے والا ہاتھ گرفتار ہو چکا ہے۔ میں روز جاتی، اس کا ہاتھ تھامتی، کئی بار گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی، نہ وہ بولتی اور نہ میں، مگر اس خاموشی میں ایک گہرا رشتہ بن چکا تھا۔ میں اکثر کہتی اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری ماں اب تمہارے ساتھ ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیتی۔ ایک دن اس نے پہلی بار تھوڑے واضح اشارے کیے۔ میں نے فوراً ہسپتال انتظامیہ سے رابطہ کیا اور انہیں ماہر خاتون کو بلایا جو پہلے کلینک میں اس سے اشاروں میں بات کر چکی تھی۔ جب وہ آئیں بہو نے بہت کچھ بتایا۔ ماہر نے ترجمہ کیا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا بیٹا یعنی اس کا شوہر روزانہ اسے ایسی دوا دیتا تھا جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی اور پھر اس کے جسم پر مختلف ری ایکشنز کو نوٹ کرتا۔ کبھی اسے زور سے چیخنے والی آوازیں سنا کر بند کمرے میں چھوڑ دیتا، کبھی بغیر کھانے کے کئی گھنٹے رکھتا تاکہ وہ دماغی طور پر ٹوٹ جائے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اسے انسان نہیں، ایک لیبارٹری کے چوہے کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے ماہر سے کہا کیا وہ یہ سب برداشت کر گئی؟ وہ بولی اس نے کہا کہ ایک ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی، خاص طور پر جب اس کے پیٹ میں ایک اور جان ہو۔ وہ صرف اس کے لیے جی رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ماں ہو، تم ہار نہیں سکتی۔ عدالت میں اس دوران روز سماعت جاری تھی، ہر گواہی ایک نیا زخم کھولتی تھی۔ کلینک کے ایک سابقہ نرس نے بیان دیا، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ اس عورت کے بارے میں کسی سے بات نہ کی جائے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف ایک پروجیکٹ ہے اور ہمیں صرف ریکارڈنگ اور رپورٹنگ کرنی ہے۔ جب جج نے پوچھا کیا اس عورت کو قید کیا گیا تھا تو نرس نے سر ہلا کر کہا جی، ہم نے کئی بار دیکھا کہ وہ زنجیروں سے بندھی ہوتی تھی مگر ہمیں کہا گیا کہ یہ علاج کا حصہ ہے۔ میں نے بھی اپنی گواہی دی جج کے سامنے کھڑے ہو کر۔ میں نے اپنا سر جھکا کر کہا میں اس کی ساس تھی مگر جب میری آنکھوں کے سامنے اس پر ظلم ہوتے رہے اور میں خاموش رہی تو میں بھی گناہ میں شریک تھی، لیکن اب میں اس کی ماں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ عدالت اسے انصاف دے اور میرے بیٹے کو اس کے جرم کی سزا۔ جج نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا
آپ کی گواہی بہت قیمتی ہے۔ میڈیا اس کیس کو لمحہ بہ لمحہ دیکھتا رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر لوگ چیخ رہے تھے، سائنس کے نام پر ظلم بند کرو۔ ایک دن ایک رپورٹر ہسپتال آیا اور کہنے لگا، بی بی جی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی بہو کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میری بہو کوئی تماشا نہیں ہے۔ اگر تمہیں سنسنی چاہیے تو اپنا کیمرہ لے کر اس جیل میں جاؤ جہاں ظالم بیٹھا ہے۔ عدالت نے بہو کی حالت کو دیکھتے ہوئے سماعت کچھ دن کے لیے ملتوی کر دی تاکہ وہ صحت یاب ہو سکے۔ ہسپتال کے ماہرین نے بتایا کہ اگر اسے مکمل آرام دیا جائے تو بچہ نارمل طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے، مگر وقت بہت نازک ہے۔ میں ہر دن اس کے سرہانے بیٹھتی، سورہ یاسین پڑھتی، اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتی اور اللہ سے دعا کرتی، یا رب اس ماں کو اپنی پناہ میں لے، یہ بچہ ظلم کی کوکھ سے نکال کر رحمت کی جھولی میں ڈال دے۔ اسی دوران بیٹے کی درخواست ضمانت مسترد ہو چکی تھی۔ وہ جیل میں تھا اور وہاں بھی اس پر تشدد کے الزامات لگنے لگے۔ پولیس نے بتایا کہ وہ جیل میں بھی خود کو بدتر سمجھ کر دوسرے قیدیوں پر حکم چلاتا ہے، اور جب اس پر قابو نہ پایا گیا تو اسے تنہائی کے سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ مجھے سن کر افسوس نہیں ہوا، بس دل نے کہا اب شاید وہ خود تنہائی کا ذائقہ چکھ رہا ہے جو اس نے میری بہو کو چکھایا۔ ہسپتال میں ایک صبح جب میں بہو کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ دو اجنبی لوگ ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے فکر مندی سے پوچھا، کون ہیں یہ لوگ؟ نرس نے کہا، عدالت کے حکم پر ماہر نفسیات اور ان کی اسسٹنٹ آئی ہیں، لڑکی کی ذہنی حالت کا جائزہ لینا ہے۔ میں فوراً بہو کے پاس گئی، اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ڈرو نہیں، یہ لوگ تمہیں تکلیف دینے نہیں آئے، بس جانچنے آئے ہیں کہ تم کیسی ہو۔ بہو نے آنکھوں کے اشارے سے ہاں کی۔ ماہر نفسیات نے بہو سے اشاروں اور کارڈز کے ذریعے بات چیت شروع کی۔ اس نے تصاویر، احساسات کے کارڈز اور ہلکی موسیقی والے آلات استعمال کیے تاکہ دیکھ سکے کہ بہو کے رد عمل کیسے ہیں۔ تقریباً 45 منٹ بعد وہ باہر آئے اور مجھ سے کہا، آپ کی بہو ذہنی طور پر بالکل صحت مند ہے، البتہ اس پر اتنا ذہنی دباؤ، خوف اور قید کا اثر ہوا ہے کہ اس کی جسمانی حالت بگڑ چکی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو کیا آپ اپنی رپورٹ میں یہ لکھیں گے کہ وہ پاگل نہیں؟ وہ بولے، جی، پوری ذمہ داری سے، یہ ایک اور بڑی جیت تھی۔ میں نے فوراً وکیل کو اطلاع دی۔ اس نے کہا، اب عدالت کا رخ ہمارے حق میں اور واضح ہو جائے گا، بس اب ہم ڈاکٹر بیٹے کے لائسنس کے منسوخی کے لیے ریگولیٹری بورڈ کو بھی خط لکھنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ لکھیں، اب ہر وہ دروازہ کھٹکھٹاؤں گی جہاں سے میرے بچوں کو انصاف ملے گا۔ لیکن ان دنوں ایک اور خوف میرے دل کو گھیرے جا رہا تھا۔ بہو کی طبیعت دن بہ دن نازک ہوتی جا رہی تھی، وہ کمزور ہو چکی تھی، ہلکا بخار، بے ہوشی کی کیفیت اور چکر آنا معمول بن چکا تھا۔ ڈاکٹرز روزانہ چیک اپ کرتے، مگر ایک صبح نرس نے کہا، بی بی جی، فوری سینئر گائناکولوجسٹ کو بلایا گیا ہے، بچے کی حرکت بہت کم ہو گئی ہے۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچی، اس کا رنگ پیلا تھا، ہونٹ خشک، اور وہ بار بار اپنا پیٹ سلا رہی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پسینہ بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر آئی، الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا، پھر وہ میرے پاس آ کر بولی، ہمیں فوری آپریشن کرنا ہوگا، بچے کی جان خطرے میں ہے اور ماں کی حالت بھی غیر مستحکم ہے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اجازت دی۔ بہو نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کہتی ہو، ماں، میرا بچہ بچا لینا۔ میں اس کے ہاتھوں کو چومتی رہی۔ ہاں بیٹا، میں وعدہ کرتی ہوں تو بھی بچے گی اور تیرا بچہ بھی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی جیسے سارا بوجھ میرے حوالے کر دیا ہو۔ آپریشن تھیٹر کے باہر وہ وقت میرے لیے ایک قیامت کی گھڑی تھی۔ میں بار بار تسبیح پڑھتی، سورۃ مریم دہراتی اور دعائیں مانگتی، یا اللہ، یہ بچہ ظلم کی کوکھ سے آ رہا ہے تو اسے اپنی رحمت کی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ، اس ماں کے صبر کو رنگ دے، یہ بچہ وہ روشنی بنے جو اندھیرے کو جلا کر راکھ دے۔ کچھ لمحے بعد اندر سے ایک کم عمر نرس بھاگتی ہوئی نکلی، بی بی جی، بچہ پیدا ہو گیا ہے، مگر میرا دل رکنے کو آیا۔ مگر کیا؟ وہ بولی، سانس نہیں لے رہا۔ جب آپریشن مکمل ہوا اور میں نے پہلی بار اس بچے کی ہلکی سی چیخ سنی تو لگا جیسے میرے اندر کسی نے نئی جان ڈال دی ہو۔ لیکن وہ چند لمحے جب بچہ بے جان سا پڑا تھا، میری روح جیسے جسم چھوڑ چکی تھی۔ نرسیں بھاگتی ہوئی آئیں، آکسیجن دی گئی، چھاتی تھپ تھپائی گئی، اور پھر ایک لمحے میں وہ ہلکی سی سانس، وہ پہلی چیخ جیسے
رب کا پیغام تھا کہ ظلم کا چراغ بجھ گیا، اب روشنی نے جنم لیا ہے۔ امام صاحب کو میں نے خود بلایا تھا جب وہ بچے کے کان میں آذان دے رہے تھے۔ میں دیوار سے لگ کر رو رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا، یا اللہ، یہ آذان فقط کانوں میں نہ ہو، اس کے نصیبوں میں اتر جائے۔ جب امام صاحب نے آذان مکمل کی، میں نے بچے کو دیکھا، اس کی پلکیں جنبش کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، تیرا باپ اندھیرے کا نمائندہ تھا، تو روشنی کا چراغ بنے گا، تو اس نسل کی شروعات کرے گا جہاں علم، رحم اور انصاف ایک ساتھ ہوں گے۔ بہو کی آنکھیں کھلی تھی، کمزور سی مگر ہوش میں۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر بچے کی طرف، پھر مجھ سے نظریں ملائیں۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر پہلی بار اس نمی میں خوف نہیں تھا، وہ آنسو شکر کے تھے۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، تو ماں بن گئی اور میں نانی، لیکن آج ہم دونوں کچھ اور بھی بنے۔ مظلوم کی گواہی اور خاموشی کی چیخ۔ چند دن گزرے، ہسپتال کے عملے نے بتانا شروع کیا کہ بچہ صحت یاب ہو رہا ہے۔ نرسیں روز آ کر رپورٹ دیتی، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے، سونے کا دورانیہ بھی بہتر ہو رہا ہے۔ میں روز جا کر اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑتی، تو بہت خاص ہے، تو فقط میری بہو کا بیٹا نہیں، تو میرے ایمان کی دلیل ہے۔ عدالت میں کیس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، تمام شواہد جمع ہو چکے تھے۔ میری ماہر نفسیات بہت سے تجربہ شدہ بیانات، کلینک کی ویڈیوز اور ہسپتال کی میڈیکل رپورٹس، سب کچھ عدالت کے سامنے رکھا جا چکا تھا۔ جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ہر دن جب عدالت لگتی، میں بہو کے ساتھ جاتی، ہاتھ تھامے، جیسے دنیا کے ہر سوال کا ایک ہی جواب ہوں، سچ۔ اور پھر ایک دن وہ گھڑی آ پہنچی، عدالت میں خاموشی تھی، رپورٹرز قطار میں، خواتین حقوق کی تنظیمیں موجود، ہر آنکھ جج کی جانب لگی ہوئی۔ جج نے فائل کھولی اور صاف لہجے میں کہا، ریاست بمقابلہ ڈاکٹر شفیق حسین۔ عدالت نے تمام شواہد، بیانات، ماہرین کی رپورٹ اور متاثرہ فریق کی گواہی کی روشنی میں یہ پایا ہے کہ ملزم نے اپنی بیوی پر غیر انسانی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی تجربات کیے۔ میں نے بہو کا ہاتھ زور سے تھاما۔ جج نے فیصلہ پڑھا۔ عدالت ڈاکٹر شفیق کا میڈیکل لائسنس منسوخ کرتی ہے، 5 سال قید کی سزا سناتی ہے اور ساتھ ہی نفسیاتی بحالی کے لیے لازمی علاج کا حکم دیتی ہے۔ جیسے کمرہ عدالت میں ایک سناٹا چھا گیا اور پھر دھیرے دھیرے سرگوشیاں ہونے لگی۔ میرا دل کٹ گیا، ماں تھی، آخر وہ میرا بیٹا تھا، مگر ضمیر مطمئن تھا۔ میرے اندر سے آواز آئی، اسے سزا ملی، کسی دشمنی میں نہیں بلکہ انصاف کی بنیاد پر۔ میں نے عدالت سے باہر آ کر میڈیا کے سامنے صرف ایک جملہ کہا، آج خاموشی بول پڑی ہے، اور اس کی چیخ نے ظلم کو بے نقاب کر دیا۔ فیصلہ سننے کے بعد عدالت کے در و دیوار سے نکلتے ہوئے میرے قدم جیسے بوجھل ہو چکے تھے، لیکن دل ہلکا تھا۔ میں نے خود سے کہا، اب ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ میرا بیٹا جیل چلا گیا اور میں اپنی بہو اور پوتے نور الدین کے ساتھ ایک چھوٹے مگر پرامن گھر میں منتقل ہو گئی۔ وہ گھر میرے مرحوم شوہر کی زمین پر بنا پرانا کوارٹر تھا، جہاں کبھی ہم دونوں نے چھوٹے چھوٹے خواب بنے تھے۔ میں نے اس جگہ کو اپنی نئی زندگی کی بنیاد بنا لیا۔ بہو کو میں نے اپنے کمرے میں رکھا تاکہ ہر لمحہ اس کی آنکھوں میں سکون کی پرچھائیاں دیکھ سکوں۔ وہ اب بھی خاموش تھی، مگر خاموشی میں وہ زنجیریں نہ تھیں جو کبھی اس کی زبان پر قفل لگاتی تھی۔ اب وہ خاموشی احترام، محبت اور نئے پن کی گواہی تھی۔ بچے کے رونے پر وہ ہنستی، کبھی انگلی سے اس کے گال چھوتی اور کبھی دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نظروں میں برسوں کی ممتا انڈیل دیتی۔ ہم نے اس ادارے سے رابطہ قائم رکھا جس کی مدد سے بہو نے اشاروں میں بات کرنا سیکھا تھا، وہی ماہر خاتون جسے اب ہم گھر کی فرد سمجھتے تھے۔ روز آتی، بہو کے ساتھ بیٹھتی، بچے کے سامنے اشارے دہراتی اور بولنے کی مشق کرواتی۔ ایک دن میں چائے بنا رہی تھی کہ اندر سے ہنسی کی آواز آئی۔ میں دروازے پر پہنچی تو دیکھا بہو نے پہلی بار اٹک اٹک کر دھیمی آواز میں کہا، نور، رونا، رونا نہیں۔ میں وہیں ٹھٹک کر رہ گئی، میرے ہاتھ سے چائے کا چمچ گر گیا۔ ماہر خاتون نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں خوشی کی نمی تھی۔ مبارک ہو بی بی جی، اس کا پہلا جملہ مکمل ہوا ہے۔ میں نے فوراً اندر آ کر بہو کا ماتھا چوما۔ بیٹا بولنا شروع کر دو، اب تمہاری آواز میری دعا ہے۔ وہ مسکرائی اور انگلی سے لکھنے کی ادا میں اپنی ہتھیلی پر بنایا۔ امی، میں نے کہا، کہو بیٹی، بول کر کہو۔ اس نے ہونٹ ہلائے اور آہستہ سے کہا، امی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
اس دن ہم دونوں گلے لگ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ میں نے اس کے کان میں کہا، تم جیت گئی ہو اور تمہاری یہ پہلی آواز میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ گھر میں اب کچھ نیا پن تھا۔ میں نے نور الدین کے لیے پرانا جھولا مرمت کرایا جہاں وہ ہنستا شور مچاتا اور بہو اس کے گرد ہاتھ نچاتی۔ وہ گانے نہیں گاتی تھی مگر اس کے ہونٹ ہلتے تھے جیسے روح کے گیت گنگنا رہی ہو۔ میں ہر جمعہ اسے لے کر قریبی پارک جاتی تاکہ دنیا کو دکھا سکوں کہ وہ جو گونگی کہی گئی تھی اب زندگی کو چپکے چپکے سکھا رہی ہے کہ جینا کسے کہتے ہیں۔ ایک دن محلے کی ایک بوڑھی خاتون آئی جنہوں نے میڈیا پر بہو کی کہانی دیکھی تھی۔ وہ میرے پاؤں چھونے لگی۔ بی بی جی، آپ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا۔ اگر آپ آواز نہ بنتی تو یہ لڑکی کبھی بول نہ پاتی، کبھی جی نہ پاتی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ماں بننے کے لیے فقط جینا کافی نہیں ہوتا، کبھی ماں بننے کے لیے خاموشی کو سمجھنا پڑتا ہے۔ میری بہو اب صرف میری بیٹی نہیں، محلے کی لڑکیوں کی امید بن چکی تھی۔ اس نے بہرے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا سیکھنے کا گوشہ شروع کیا جہاں وہ اشاروں میں تعلیم دیتی اور میں باہر بیٹھ کر ان ماؤں کو دعائیں دیکھتی جن کے بچے پہلی بار کسی کو اپنے جیسا پاتے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، بیٹا کیا تم چاہو گی کہ ہم نور الدین کا باپ جیل میں جا کر دیکھیں؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر سر ہلایا۔ نہیں، میں نے اس کے فیصلے کو سلام کیا کیونکہ وہ صرف بولنا سیکھ رہی تھی، نفرت کرنا نہیں۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میں اکثر شام کو کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھتی اور خود سے کہتی، زندگی خاموش ہو سکتی ہے مگر بے رحم نہیں ہونی چاہیے۔ میری بہو کی خاموشی نے مجھے یہ سکھایا کہ ہر چیخ آواز نہیں ہوتی اور ہر خاموشی کمزوری نہیں۔ آج میرا پوتا، میری بیٹی اور میری دعا تینوں ایک ہی گھر میں ہیں۔ یہی میری دنیا ہے، یہی میری جیت۔ نور الدین 2 ماہ کا ہو چکا تھا۔ اس کی ہنسی اب پورے گھر کو روشن کرتی جیسے واقعی وہ نور کا چراغ ہو۔ بہو دن بدن بہتر ہو رہی تھی۔ اب وہ کبھی کبھی خود سے گنگنانے لگتی، کبھی بیٹے کے گال چومتی اور پھر میرے کندھے سے لگ کر کہتی، امی اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے ایک دن اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا، ڈر اب ہمارے دروازے نہیں آتا، ہم نے اس کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اسی دوپہر میرے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف سے سخت اور رکی ہوئی آواز تھی، بی بی جی، آپ کے بیٹے نے جیل میں اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، اسے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، اگر آ کر شناخت کر سکے تو بہتر ہوگا۔ جیسے وقت ایک لمحے کو تھم گیا، میں کرسی سے اٹھ نہ سکی، کچھ لمحے ساکت بیٹھی رہی، پھر دھیرے سے اٹھی اور بہو کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، نور الدین کو گود میں لینا، میں تمہارے مجرم کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ ہسپتال پہنچ کر اندر داخل ہوئی تو کمرہ سادہ تھا مگر اس کے بیڈ پر پڑا وجود وہی تھا جسے میں نے جنم دیا تھا۔ چہرہ پیلا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، ہونٹوں پر زرد خشکی اور جسم پر نازک پٹیوں کے نیچے وہ گہرے زخم جو اس کے اندر کے سیاہ پن کو باہر لا رہے تھے۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے آگے بڑھی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور خود سے کہا، تو نے ظلم کیا مگر میں ماں ہوں، نفرت نہیں کر سکتی۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں نے لرزنا شروع کیا، وہ ہوش میں آ رہا تھا، دھندلی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، ہونٹ ہلائے اور آہستہ سے بولا، امی۔ میں نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ رونے لگا جیسے برسوں کی سزا آج پہلی بار اس کے اندر سے چیخ رہی ہو، امی مجھے معاف کر دو، میں انسان نہیں رہا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، معافی نہیں، کفارہ ادا کرو، تم نے نہ صرف ایک عورت بلکہ اس بچے کو بھی تکلیف دی جو اب دنیا میں ہے، اور تمہارے جرم کی علامت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہسپتال کا ڈاکٹر اندر آیا اور مجھے ایک طرف لے گیا، بی بی جی، ہمیں آپ کی اجازت چاہیے، عدالتی منظوری کے ساتھ ہم انہیں رحیب میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کی شدت کے باعث ان کی حالت ایسی نہیں کہ عام قید کاٹ سکے۔ میں نے گہری سانس لی، ان کا جرم معافی نہیں، لیکن اگر بحالی کا راستہ ہے شاید رب کی طرف واپسی بھی وہیں سے ہو۔ میں نے دستخط کر دیے، عدالت کو اطلاع دی گئی اور چند دنوں کے اندر اس کے لیے ذہنی بحالی مرکز کا انتظام ہو گیا۔ میں نے اس دن بہو سے بات کی، وہ سن کر چند لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، امی وہ میرا مجرم ہے مگر وہ آپ کا بیٹا بھی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ بدل جائے، اگر بدلے بغیر مر گیا تو کیا فائدہ؟ میں نے اس کا ہاتھ چوم کر کہا، تم ماں ہو اور ماں کبھی ظلم میں نہیں جیتی، وہ معافی میں بھی عظمت تلاش کر لیتی ہے۔ رحیب سینٹر میں اس کے لیے علاج
مراقبہ اور ماہر نفسیات کی ٹیم مختص کی گئی ہے۔ ہر ہفتے رپورٹ آتی، ملزم تنہائی پسند ہے مگر اس کے اندر ندامت کا احساس واضح ہے۔ میں نے صرف ایک بار اس سے ملاقات کی، شیشے کے پار اس نے مجھے دیکھ کر سر جھکا لیا، آنکھیں بند کر لی، جیسے میری آنکھوں میں خود کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں واپس آئی تو نور الدین گود میں تھا، بہو چولہے پر کھانا پکا رہی تھی اور پورے گھر میں خوشبو تھی، صرف سالن کی نہیں، ایک نئی زندگی کی۔ میں نے دل میں کہا شاید کفارہ یہی ہے کہ ہم اپنی باقی زندگی ایسی ماں بن کر گزاریں جو بیٹے کو سزا بھی دے اور پوتے کو دعا بھی۔ کبھی کبھی میں پرانی تصویریں نکال کر دیکھتی، ان دنوں کی جب میری بہو کی آنکھوں میں خوف اور میرے بیٹے کی آنکھوں میں غرور ہوتا تھا، مگر وقت کا ہاتھ بڑا عجیب ہے، وہ صرف رحم نہیں دیتا، کبھی کبھی مرہم بھی بن جاتا ہے، بس برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آج میرا بیٹا رہیب سینٹر میں ہے، میں ہفتے میں ایک بار وہاں جاتی ہوں، شیشے کے پار بیٹھ کر دیکھتی ہوں، وہ بچوں کو اشاروں کی زبان سکھاتا ہے، وہی جو کبھی خاموشی کو کیا سمجھتا تھا اب اسی خاموشی کو راستہ بنا رہا ہے۔ مرکز کے ایک ماہر نے مجھے بتایا، بی بی جی اب وہ دوسروں کو سننے لگا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور انہیں بہت صبر سے سکھاتا ہے، اکثر کہتا ہے میں نے ایک ماں کی زبان چھینی، اب چاہتا ہوں کہ دوسرے بول سکیں۔ میں سنتی ہوں تو سوچتی ہوں شاید پچھتاوے نے اس کے دل کو چھو لیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ پچھتاوا سزا سے بڑا درس بن سکتا ہے۔ ادھر گھر میں بہو اب صرف ماں نہیں، ایک رہنما بھی بن چکی تھی۔ اس نے قریبی خواتین کی مدد سے ایک فلاحی ادارہ شروع کیا ہے جہاں بولنے سے قاصر عورتوں کو نہ صرف اشاروں کی زبان سکھائی جاتی ہے بلکہ انہیں وہ عزت دی جاتی ہے جس سے ان کی خود ہی بیدار ہو۔ روز دوپہر کو 5-6 خواتین آتی ہیں جو یا تو بول نہیں سکتی یا جن کی آوازیں سماج نے دبا دی ہیں، وہ سب بہو کو دیدی کہہ کر بلاتی ہیں، اور جب وہ اپنے مخصوص انداز میں بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر لفظ زندگی کی طرح سنائی دے رہا ہو۔ میں اکثر باہر برآمدے میں بیٹھی ان کے تربیتی سیشنز دیکھتی ہوں، بہو کے چہرے پر سنجیدگی بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی۔ کبھی کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے تم بول نہیں سکتی تو کیا ہوا، تمہاری خاموشی بھی گواہی ہے، تم خود کو کمزور مت سمجھو، اور میں اندر سے مسکرا دیتی ہوں، یہی تو میں اسے سکھانا چاہتی تھی اور آج وہ دوسروں کو سکھا رہی ہے۔ نور الدین اب چلنا سیکھ رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے قدم جیسے میرے دل پر نشانات چھوڑتے جاتے ہیں، وہ جیسے ہی قدم رکھتا ہے بہو کا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ اس کا ہاتھ تھامے صحن میں چکر لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی ماں وہ بچہ بھی ماں ماں کے گردان کر رہا تھا۔ میں نے دروازے سے تکتے ہوئے خود سے کہا جس لڑکی کو میرے بیٹے نے کمزور سمجھا وہی ہماری سب سے بڑی طاقت بنی۔ میرے محلے کی خواتین اب اکثر میرے پاس آ کر کہتی ہیں بی بی جی ہمیں تو لگا تھا وہ لڑکی بس بول نہیں سکتی پر وہ تو بولنے والوں کو بھی خاموش کر دیتی ہے۔ میں مسکرا کر کہتی ہوں اصل آواز زبان کی نہیں جذبے کی ہوتی ہے۔ اب جب کبھی عدالت یا پولیس سے کوئی نوٹس آتا ہے تو میں ڈرتی نہیں۔ ایک بار پولیس افسر خود آیا اور بولا بی بی جی اس کیس کو ہم اپنے تربیتی کورسز میں شامل کر رہے ہیں تاکہ افسران سمجھ سکیں کہ کسی عورت کی خاموشی کے پیچھے کیا چھپا ہوتا ہے۔ میرے دل نے شکر ادا کیا کہ میرے درد سے کسی اور کی آسانی کا راستہ کھل رہا ہے۔ ایک دن بہو نے مجھ سے کہا امی کیا میں نور الدین کو ایک دن رہیب سینٹر لے جا سکتی ہوں؟ میں کچھ لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے پوچھا کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ وہ بولی میں چاہتی ہوں نور اپنے باپ کو اس حال میں دیکھے کہ وہ اس جیسا نہ بنے بلکہ اس سے بہتر بنے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی تم نے معاف کر کے فتح حاصل کی ہے اور یہ تمہارا سب سے بڑا کفارہ ہے۔ ہم نور الدین کو لے کر مرکز گئے، میرا بیٹا ایک چھوٹے کمرے میں بچوں کو بورڈ پر اشارے سکھا رہا تھا۔ جب اس کی نظر نور الدین پر پڑی وہ ایک دم خاموش ہو گیا، بورڈ پر رکھی چاک اس کے ہاتھ سے گر گئی، وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور جھک کر نور کے سامنے بیٹھ گیا۔ نور نے انگلی سے اس کے گال کو چھوا اور پھر الجھا ہوا سا بولا ابو، وہ وہیں بیٹھ کر رو پڑا اور کہا ہاں بیٹا میں تیرا باپ ہوں اور مجرم بھی۔ میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ اب یہ کہانی ختم نہیں، یہ تو نئی شروعات ہے۔ میرے بیٹے کی کہانی عبرت بنی اور بہو کی خاموشی ایک انقلاب۔ میں اکثر شام کو دعا مانگتے ہوئے کہتی ہوں یا اللہ جسے تو گونگا بنا دے وہ بھی اگر تیری طرف سے ہو تو دنیا کو بولنا سکھا دیتا ہے۔